था कि यतीमों का आपके पास अगर कुछ प्रॉपर्टी है या कोई उनका पैसा है आपके पास रखा हुआ, तो उसको किस तरह से अमानत की तरह समझना है, और जैसे वो बच्चे मैच्योर हो जाएं तो उनको किसी गवाह की मौजूदगी में वो सब देना है। और हमेशा हर इंसान को एहतराम करना है, हर इंसान के साथ भलाई करनी है, खैरख्वाही करनी है, हर एक का हक अदा करना है। आपको ये नहीं देखना कि उसने मुझे क्या किया है, बट आप अपनी तरफ से जो आपके ऊपर हक आता है वो आप देते हैं। और ये मतलब ये हर मामले में यही सोचना, चाहे वो यतीमों का मामला हो या किसी इंसान के साथ कोई मामला हो, कि हम अपनी तरफ से वो सब कुछ कर दें जो हमारे ऊपर हमारा हक है, जो हमारी ड्यूटी है, वो हम पूरी तरह से करें। हम ये दूसरे के बारे में ना सोचें ये तो हमारा हक दे नहीं रहा, हम छोड़ दें, ऐसा सोच नहीं रहे। और साथ में ये भी बताया गया था कि जब कभी मामला करो यतीमों के साथ तो उनसे भलाई की बात करो, ये सोचकर करो कि अगर कल तुम्हारे बच्चे होते हैं उनकी जगह पर तो कैसा लगता, उनके साथ लोग अगर ऐसा बोलते तो कैसा लगता। अपने आप को उनकी जगह पर रख कर दे। और यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया हुआ है ना कि उनसे भलाई की बात करो, ये हरा निशान, इस पर मैं आपको एक हदीस भी बताना चाहती हूँ कि भलाई की बात क्या होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जो इंसान आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो उसको चाहिए कि वो बोले तो भली बात बोले, वरना चुप रहे। यानी कोई भी ऐसी बात जिसको बोलने से बुराई फैलती हो, जिसको बोलने से लोगों के दिलों में नफरत आती हो या लोगों के दिलों में शिकायतें पैदा होगी, नेगेटिविटी आती हो, ऐसी बात से बचना चाहिए। तो ये एक मोमिन का तकाजा है। तो जब बोले तो भली बात बोले, वरना चुप रहे। तो हमें जब हम बोलते हैं, ये जो हमारी जबान है इसका इस्तेमाल भी हम तो ऐसे ही बेतहाशा करते रहते हैं, कुछ भी अनसट उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका भी हिसाब लिया, ये जो जबान है ये क्या सही बोल रही है और क्या गलत है, और जो बोल रही है उससे नुकसान तो नहीं हो रहा, लोगों के बीच में नफरतें तो नहीं बढ़ रही, इंसानियत तो नहीं खत्म हो रही हमारी बात से, सारे इंसान परेशानी में तो नहीं आ रहे, कोई किसी को हम दिक्कत तो नहीं दे रहे हमारी बातों से। तो जो हम बोलते हैं उसमें एक एक लफ्ज हमारा रिकॉर्ड होता है और उस एक एक लफ्ज का हमसे हिसाब किताब भी होगा। तो जबान का इस्तेमाल भी हमें बेवजह नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। जब हम देखें कि इस बात को बोलने में कुछ फायदा है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, तब हम बोले, नहीं तो चुप रहे, हमें यही कोशिश करें। तो इस बात को मैं थोड़ा सा बताना चाहती थी कि भलाई की बात क्या होती है, ये होती है भलाई। तो ये हुक्म दिया गया था कि उनको खिलाओ पिलाओ और उनसे भलाई की बात करो, यानी कि यतीमों के अगर आप इंचार्ज हो तो उनसे इस तरह से पेश आए। मगर ये सारी बातें जो हमने पढ़ी थी, आखिर में एक और बात की, यहाँ पर एक और हरा निशान लगाया हुआ है, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह से डरे और पक्की बात। तो ये पक्की बात क्या होती है? भलाई की बात तो हो गई, पक्की बात ये होती है जिसको अरबी में कहते हैं कौलन सदीदा, यानी कि वो बात जो कि बढ़ा चढ़ा के ना कही जाए, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, कि हाँ अपनी तरफ से भी कुछ लगा के, जैसे एक आदमी दूसरे से कहता है और जब दूसरा उसी बात को तीसरे से कहता है तो उसने अपनी तरफ से भी कुछ लगा देता है, वो बात पक्की नहीं रहती। पक्की बात वो होती है जिसका आपको बिल्कुल सही पता हो, जितनी है उतनी बताओ और जैसी की तैसी बताओ, ऐसे नहीं कि वो बढ़ा था। तो ये भी एक मोमेंट है। तो हमें बोलने के बारे में भी इन आयतों से बहुत अच्छी एक लर्निंग मिली थी कि हम जब बोले तो हमारी जबान पे कैसे लफ्ज आने चाहिए और हमें इस तरह की बातों को बोलना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, तो हम उल्टा सीधा बोलते उसके मरने से ये अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपनी जबान को, ये एकदम स्पेशल चीज है। जबान ना मतलब कोई पेड़ पौधा नहीं बोल सकता इस तरह, जानवर भी इस तरह से नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सेंटेंस, सिर्फ इंसान को पावर दी गई है। तो जो भी इंसान को खालिश पावर दी जाएगी उसका हिसाब तो लिया जाएगा। तो इसलिए जबान का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आजकल जबान के बारे में लोग बहुत फिजूल खर्ची करते हैं, कहते हैं इसराफ, जबान का भी इसराफ, मतलब ज्यादा खर्च करते हैं। उसमें हम जब ज्यादा बोलते हैं तो हम उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, झूठ सच भी बोलते हैं, हम कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो लोगों का दिल दुखाते हैं। तो वो उन चीजों से बचने के लिए कम बोलना, तभी बोलना है जब भी कोई बात हमें सही पता हो और वो बात फायदे की। तो ये बात भी मैं पिछली बार हम इस बात पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए थे, इसलिए
اب یہ سارے جو معاملے ہیں کہ امانت دینی ہے، ایمانداری سے رہنا ہے، سب کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، جو سارے معاملے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کی پکڑ سے سچ مچ ڈرتا، اور کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ ہر آدمی سوچے گا کہ کیا ہے ہر وقت ہی دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، کیا دوسروں سے ہر وقت محبت کرنا، اپنا دیکھو. تو وہی ایک کیا چیز ہے جو ہمیں یہ دیکھنے پر مجبور کرے گی کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے سے رہیں، وہ ہے اللہ کا ڈر. اگر ہم اللہ کا ڈر رکھیں گے تو ہی ہم اس راستے پہ چل پائیں گے. ورنہ انسان کو بہت آسانی سے شیطان بھلا دیتا ہے اور ہم شیطان کے کہے پر چلتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہمارے دل میں بات آتی ہے ہم وہی کرتے چلے. شیطان بس یہ کہتا ہے جو تمہارے دل میں آ رہا ہے نا وہ کرو. تو جب بھی آپ ایسا کر رہے ہو نا کہ میرے دل میں یہ آ رہا ہے میں یہ کر رہی ہوں، تو بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ شیطان لگا ہوا ہے اس کو. تو اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا وہ کیسے ہوگا، یہ بھی بات کرنی چاہیے نا کہ اللہ کا جس کو ڈر ہوگا وہی ایسا کام کرے گا. تو وہ ڈر کیسے پیدا کریں گے؟ وہ ڈر تو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی مجھ سے ڈرو نہیں تو تمہیں جہنم میں بھیجیں گے، اور جو لوگ مجھ سے ڈریں گے وہ اچھے لوگ. یہ سب تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اندر میں پیدا کیوں نہیں ہوتا ڈر؟ کیونکہ ہم اپنے بارے میں سوچتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے کہ کر کیا رہے ہیں اور ہمیں جانا. ہم اگر روز رات کو سوتے سمے خود کو چیک کریں اور پورے دن کا سوچیں، محاسبہ کریں کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارا، آج ہم نے کسی سے جو بات کہی وہ کیا تھی، کس کو ہم نے شکایت کی بات کی، کسی سے ہم نے لڑنے کی بات کی، کسی سے ہم نے کوئی غلط بات گالی گلوچ کی، یا پھر ہم نے کسی کے ساتھ غلط پیسہ کسی کا لے لیا، ہم نے بے ایمانی. یہ سب چیزیں ہمیں پورے دن کا نا شام کو سوتے وقت ہمیں یہ سب چیزیں سوچیں، اور جہاں پر بھی ہمیں اپنی غلطی لگے تو وہاں پر ہمیں فوراً معافی مانگنی اللہ تعالیٰ سے. اور اس انسان سے بھی اگر ہم نے کسی انسان سے ایسا کیا ہے تو اگر پاسبل ہے کہ وہ ہمیں ملے تو ہمیں اس سے معافی مانگنی، اسے توبہ کہتے ہیں. اگر ہم روز اس طرح سے توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ایسا ہی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا جیسا کہ قرآن چاہتا ہے، اور عمل کر پائیں گے. ہم اسی طرح سے ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے. تو ایسی توبہ ہمیں روز کرنی ہے، تبھی ہمارا ایمان ایک دم ریفریش ہو جائے گا. جیسے کمپیوٹر پہ آپشن ہوتا ہے نا کہ ریفریش کرتے رہو اسکرین، اگر ہم ریفریش نہیں کرتے نا تو ہمارا جو ایمان ہے نا وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے. اس کو ریفریش کرنا ضروری. یہ ہماری کل پچھلے ہفتے کی ورسز تھی. آج جو ہم پڑھیں گے اس میں ہم نے سورہ نساء کی 11 سے لے کر 15 کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو آیتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے یہ زیادہ تر لیگل میٹر ہے، مطلب یہ لاز، قانونی لا ہیں اسلام کے، اس کے بارے میں یہ آیتیں ہیں. اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں ڈیٹیل میں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ہیں یوٹیوب پہ. اگر آپ کو سمجھنا ہوگا تو میں ایک آدھ ویڈیو آپ کو اس پہ ڈال کے دوں گی جس میں بہت آسانی سے سمجھایا ہوا ہے کہ وصیت کیسے کریں. جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں میں کیسے تقسیم، یہ آج کی آیتوں میں بتائیں گے. تو یہ تھوڑی سی لیگل چیزیں ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کی گہرائی کو بس سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا ہے. تو ان کو میراث کی تقسیم کہتے ہیں. میراث کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی مر جائے اس کے پاس جو مال ہوگا اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کیسے بانٹنا. تو یہ ورسز میراث کی تقسیم کے بارے میں ہے. وصیت کے حصوں کی تقسیم، یہ سب لیگل باتیں ہیں. ان کے ڈیٹیلز شریعت کے بک میں موجود، ہم ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے لیکن اس کا ترجمہ پڑھیں گے جو خود بھی کافی کلیئر ہے. اب میں پورا ترجمہ 11 سے 14 تک پورا پڑھ رہی ہوں، آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال سے جو مورث یعنی کہ مرنے والا چھوڑ گئے. اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے. اور میت کے ماں باپ کے وہ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ اس مال کا جو وہ چھوڑ گئے، بشرطے کہ مورث کے اولاد ہو. اور اگر مورث کے اولاد نہ ہو، مورث کا مطلب جو مر گیا،
مورث کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا تہائی ہے، اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کے ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے وصیت نکالنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر جاتا ہے۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ ان میں تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کا چوتھائی وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے جو تمہارے ترکے کا اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے کا وصیت نکالنے کے بعد جس کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے ساتھ۔ اور اگر کوئی مورث مرد یا عورت ایسا ہو جسے نہ اولاد کی ادائیگی کے جسے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو ایک چھٹا حصہ، اور وہ اس سے زیادہ ہو تو ایک تہائی میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد کی وصیت کی ہے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد بغیر کسی کو نقصان۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ علیم اور حکیم، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اسے مقرر کیے ہوئے نیموں سے باہر نکل جائے گا تو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب۔ تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سا لگ رہا ہے سننے میں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ موٹا موٹا میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ مرنے والے کی اگر اولاد ہے اور ماں باپ بھی ہیں تو پہلے ماں باپ کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، اور اس کے بچے ہوئے پارٹ سے اولاد میں جتنے بیٹے ہیں ان کو ڈبل دیا جائے گا اور بیٹیوں کو ہاف دیا جائے گا۔ اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹوں کے یعنی کہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کا خرچہ دینا، شادی پہ مہر دینا، تو بیٹوں کو کیونکہ خرچ اٹھانا ہے اس لیے ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، بیٹیوں کی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے انہیں آتا ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ اسلام میں پہلی بار عورت کو پراپرٹی میں یا مال میں حصہ دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا پہلے بھی بتایا۔ تو مرد کو اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے کچھ حق زیادہ دے دیے گئے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اس کو ذمہ داری بھی زیادہ دی گئی ہے۔ انسان کے جو بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسا ماحول ہو رہا ہے، پالیٹکس میں کچھ ہو رہا ہے یا کچھ زمانے میں نئی چیز آ گئی ہے، اس کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی ایسے ہو جائیں گے کہ زیادہ لیڈیز کی طرف ہو جائیں گے یا کبھی مردوں کی طرف ہو جائیں گے۔ بھی جیسے پرانے زمانے میں کیونکہ لڑکے جو تھے قبیلے ہوتے تھے، پہلے لڑائی چلتی تھی تو لڑکوں کی امپورٹینس بھی زیادہ تھی، تلوار وہی چلاتے تھے، بہادری کا کام وہی کرتے تھے، تو ان کو سمجھتے تھے یہ ہے امپورٹینٹ، تو سب سے اس لیے انہیں سب کچھ دے دیا جاتا تھا، تو وہ بھی غلط تھا۔ اب آج کل یہ سے بھی ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے یہ ہو گیا کہ جی بالکل برابر ہے، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب پتا ہے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے اوپر ڈیوٹی زیادہ ہے تو اس کو بھی زیادہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں وہ سب چیزوں کو سوچ سمجھ کر، سب چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ اس میں آگے ایک چیز آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ علیم اور حکیم، علیم اور حکیم کا مطلب ہے جاننے والا اور حکمت والا، یعنی کہ اللہ کا جو علم، اللہ کے پاس علم ہے اور اس کے پاس حکمت ہے، وزڈم۔ تو اللہ کا علم تو آگے کا بھی سب جانتا ہے اور پیچھے کا بھی سب جانتا ہے، تو اس کے علم سے زیادہ کسی انسان کا علم نہیں۔ تو کوئی انسان کبھی بھی یہ نہ کہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا اس طرح سے، جیسا میں تو اپنے حساب سے کروں گا، مجھے پتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ چیز الاؤڈ نہیں، کیونکہ آگے یہ بات آپ نے پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ جو میری بات نہ مانے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی کہ اپنی پراپرٹی کو یا اپنی وصیت کو بانٹنے کے لیے بھی ہمیں آخرت میں وہ ملے گا، اس کا حساب مطلب ہوگا کہ اگر کوئی انسان اپنی وصیت نہیں کر کے گیا ہے
تو یہ بھی غلام کے طور پہ، دین کے طور پہ ہمیں اپنا یہ جو کام ہے یہ کر کے جانا.